अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं सुर्खियों के साथ। असद ओवैसी संगारेड्डी की अदालत में पेश, 2 फरवरी तक अदालती तहवील में। मक्का मस्जिद मालेगांव बम धमाकों में आरएसएस मुलविस, बीजेपी आरएसएस ट्रेनिंग कैंप्स में हिंदू दहशतगर्दों को तरबियत, वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का इंकिशाफ। सियासी निज़ाम को तब्दील करने राहुल गांधी का आज़्म, तेलंगाना तश्कील रोकने सीमा आंध्रा कायदीन दिल्ली रवाना। इस्लामी तालीमात आम करने की ज़रूरत, मीलादुन नबी कन्वेंशन से जनाब जाहिद अली खां का खिताब। विराट कोहली ने गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी को संगारेड्डी की अदालत ने आज 2 फरवरी तक अदालती तहवील में देते हुए जेल मुंतकिल कर दिया है। अप्रैल 2005 में मुत्तंगी मौजे में सड़क की तोसी के दौरान इबादतगाह के इंहदाम के खिलाफ एहतजाज के मौके पर उस वक्त के कलेक्टर A.K. सिंघल से बहस व तकरार पर असद ओवैसी, अकबर ओवैसी और दूसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। असद ओवैसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इस वारंट के सिलसिले में असद ओवैसी आज संगारेड्डी की मुकामी अदालत में पेश हुए, जहां मजिस्ट्रेट ने उन्हें 2 फरवरी तक अदालती तहवील में दे दिया। इसके बाद उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। असद ओवैसी के वकला ने जमानत की दरख्वास्त दाखिल की, जिसकी समाअत मंगल को मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि इसी मुकदमे में पुलिस ने अकबर ओवैसी को गुज़िश्ता दिनों संगारेड्डी कोर्ट में पेश किया था, जिन्हें 28 जनवरी तक अदालती तहवील में दिया गया है। पटनचेरू पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने यह इल्ज़ाम आयद करते हुए सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है कि बीजेपी और आरएसएस न सिर्फ दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप मुनक़िद करते हैं, बल्कि हिंदू दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मुल्क में अमन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ियों और उनके खिलाफ जारी तासुब पसंदी को रोकने के लिए मुमकिना इक़दामात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमें ऐसी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि बीजेपी और आरएसएस न सिर्फ दहशतगर्दों की तरबियती कैंप चलाते हैं, बल्कि हिंदू दहशतगर्दी को फ़रोग़ भी दे रहे हैं। जयपुर में AICC सेशन से खिताब करते हुए शिंदे ने कहा कि इस ज़िम्मन में हम चौकसी अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि समझौता एक्सप्रेस और मक्का मस्जिद में बम नस्ब किए गए थे और मालेगांव में भी बम धमाके हुए थे। इन तमाम वाक़यात में दाएं बाजू की हिंदू दहशतगर्द मुलविस हैं। हम इन वाक़यात को संजीदगी से लेते हुए मुस्तक़बिल में चौकस रहेंगे। वाज़ेह रहे कि मुल्क के किसी वज़ीर दाखिला ने पहली मरतबा साफ साफ और दो टोक अल्फाज में मुल्क में हिंदू दहशतगर्दी का एतराफ़ करते हुए सबसे बड़ी जमात बीजेपी और उसकी शाख आरएसएस को जिम्मेदार करार दिया है। सुशील कुमार शिंदे ने इंतहाई जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा कि मुल्क में हिंदू दहशतगर्दी को फैलाने के लिए बीजेपी और आरएसएस की जानिब से अस्करी कैंप कायम किए गए हैं, जहां हिंदू दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। उनके इस बयान पर बीजेपी और आरएसएस ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिसके जवाब में सुशील कुमार शिंदे ने फिर वजाहत की कि हिंदुस्तानी सहाफ़त में हिंदू दहशतगर्दी पर कई खबरें और मज़ामीन शाये हो चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है जिसका वो इंकिशाफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू दहशतगर्दी से मुराद ज़ाफ़रानी दहशतगर्दी है, मीडिया में जिसका अक्सर तस्करा हो रहा है। सुशील कुमार शिंदे के बयान पर भगवा जमातों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उन्होंने सोनिया गांधी से माजरत खाही का मुतालबा किया। नई दिल्ली में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बीजेपी तर्जुमान मुख्तार अब्बास नकवी ने सुशील कुमार शिंदे को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला ने जो बयान दिया है उससे कांग्रेस के ज़हनी इंतशार की अक्कासी होती है। कांग्रेस के फ़िक्रअंगेज़ इजलास में शिंदे ने जो बयान दिया वो न सिर्फ काबिल एतराज़ है बल्कि नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक है। नकवी ने कहा कि शिंदे के बयान से मुल्क का फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी और अमन मुतासिर होगा। बीजेपी ने कांग्रेस लीडरशिप से फौरी माजरत खाही का मुतालबा किया। बीजेपी का मुतालबा है कि सोनिया गांधी के अलावा
راہل گاندھی اور وزیر داخلہ شنڈے فوری طور پر معافی مانگے، بصورت دیگر ان کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ اسی دوران RSS کے ترجمان رام مادھو نے سشیل کمار شنڈے کے بیان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان نہ صرف انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ پارٹی سربراہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ایک چال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کانگریس قائد اس طرح کا بیان دیتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن مرکزی وزیر داخلہ کا اس طرح کا بیان دینا انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ راہل گاندھی نے ہندوستان کے سیاسی نظام کو مکمل تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان اور بے صبر ہندوستان اب فیصلہ سازی میں نوجوانوں کے عظیم تر رول کا مطالبہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بہتر سسٹم کے بجائے نظام سیاست کو مکمل تبدیل کرنا ہوگا۔ کانگریس کا یہی فریضہ رہے گا کہ ملک کے لیے قائدین کو ابھارا جائے، کسی اور پارٹی میں یہ سکت نہیں ہے۔ یہ ایک دشوار گزار مرحلہ ہے، تاہم اس کے لیے سخت ترین جدوجہد کرنی پڑے گی۔ راہل نے سوال کیا کہ چند مٹھی بھر لوگ تمام سیاسی زندگی پر قابض کیوں ہیں؟ کم علم رکھنے والے لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ اس کے نتیجے میں غم و غصہ پیدا ہو گیا ہے اور ان میں علیحدگی کے جذبات بھڑک رہے ہیں۔ کانگریس کا نائب صدر مقرر ہونے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں راہل گاندھی نے پارٹی کی کارکردگی میں بڑی تبدیلیوں کا اشارہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ قبل ازیں میں جنرل سیکرٹری انچارج یوتھ کانگریس اور NSUI تھا، اب میں کانگریس پارٹی کا نائب صدر ہوں۔ آپ کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ راہل صرف نوجوانوں کی باتیں کرے گا۔ راہل کے خاندان میں اب پوری کانگریس، یوتھ کانگریس اور مہیلا کانگریس شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے راہل گاندھی سب کے لیے کام کرے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سبھی سے یکساں برتاؤ کروں گا، چاہے وہ نوجوان قائدین ہوں، تجربہ کار قائدین یا خواتین، میں سبھی کو سنوں گا۔ راہل کی تقریر جذباتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا نیا رول جج کا ہوگا، وکیل کا نہیں۔ راہل گاندھی کے لیے دہلی کے تخت و تاج پر فائز ہونے کے آثار اگرچہ نمایاں ہو گئے ہیں، لیکن سونیا گاندھی کے لیے تخت و تاج کانٹوں بھرا محسوس ہو رہا ہے۔ راہل گاندھی نے انتہائی جذباتی انداز میں کانگریس کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نائب صدر منتخب ہونے کے بعد ان کی والدہ سونیا گاندھی ان کے کمرے میں آئیں اور آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، یہ اقتدار کی کرسی پھولوں کا تاج نہیں بلکہ زہریلا تخت ہے۔ مجھ سے بہتر اس حقیقت کو کون جانتا ہے؟ اسی اقتدار کی وجہ سے ہمارے خاندان کی کئی قربانیاں دینی پڑیں۔ راہل نے کہا، میری والدہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہ اقتدار زہر ہے۔ راہل نے اپنی دادی کو یاد کیا جنہیں 1984 میں ہلاک کیا گیا تھا۔ راجیو گاندھی کو بھی بم دھماکے کے ذریعے قتل کر دیا گیا۔ گاندھی خاندان کے یہ زخم ابھی تک نہیں بھرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے جب میری دادی اپنے سیکورٹی گارڈز کے ساتھ دوستوں کی طرح بیڈمنٹن کھیلا کرتی تھیں۔ انہی گارڈز نے ان کے سینے پر بے رحمانہ طریقے سے گولیاں چلائی۔ ہمارا خاندان اقتدار کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ تلنگانہ کے مسئلے پر آندھرا، رائلسیما اور تلنگانہ کے قائدین نے اپنی مہم میں مزید شدت پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ علاقے آندھرا کے قائدین نے تلنگانہ کے طرز پر سمیکیہ آندھرا پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت سیاسی قائدین کے علاوہ NGOز اور طلبہ یونین مہم میں حصہ لیں گے۔ ان کا 45 رکنی وفد پیر کے دن دہلی روانہ ہو گیا۔ اسی دوران اننت پور کے MLA پی رگھوناتھ ریڈی نے اسپیکر کو اپنا استعفیٰ روانہ کر دیا ہے۔ سمیکیہ آندھرا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اننت پور مستقر پر ان کے مکان کا گھیراؤ کیا۔ کارکنوں نے ان کے مکان کا گھیراؤ کرتے ہوئے استعفے کا مطالبہ کیا۔ MLA نے فوری مکتوب استعفیٰ تیار کیا اور انہیں ذریعے فیکس اسپیکر کو روانہ کر دیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آندھرا پردیش NGOز ایسوسی ایشن اور ریونیو امپلائیز ایسوسی ایشن نے سمیکیہ آندھرا جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہلے ہی تلنگانہ کے ملازمین کے ساتھ تلنگانہ جدوجہد میں شامل ہے۔ اسی طرز پر آندھرا کے ملازمین نے سمیکیہ آندھرا مشترکہ کمیٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے اور متحدہ آندھرا پردیش مہم چلانے میں شامل ہے۔ اسی دوران کانگریس نے بھی اپنا دباؤ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ لائحہ عمل 28 جنوری کے بعد ظاہر کرے گی۔
آندھرا کے قائدین نے 21 جنوری کو سونیا گاندھی سے ملاقات کا وقت مانگا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ، راہل گاندھی، وائلا روی، غلام نبی آزاد، دگ وجے سنگھ، اے کے انٹونی اور چدمبرم سے بھی ملاقات کریں گے۔ صدر تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو کی پدیاترا ضلع کرشنا میں داخل ہونے کے موقع پر کانگریس رکن پارلیمنٹ ایل راج گوپال کی جانب سے احتجاج کے امکانات کو دیکھتے ہوئے پولیس نے ضلع کرشنا کے ایک موضع میں انہیں ایک مکان پر نظر بند کر دیا ہے۔ راج گوپال چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں متحدہ آندھرا پردیش کے حق میں تائید کا مطالبہ کرنے والے تھے۔ پولیس نے راج گوپال کو ان کے مکان پر نظر بند کر دیا اور سارے علاقے کو عملاً اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ راج گوپال کے حامیوں کی بڑی تعداد وہاں پہنچی، جن میں کانگریس کے کئی ارکان اسمبلی اور ضلع کے کانگریس قائدین شامل تھے، لیکن پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ کانگریس کے یہ قائدین کل جماعتی اجلاس میں تلگو دیشم کی جانب سے تلنگانہ کے حق میں موقف اختیار کیے جانے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ تلگو دیشم کے سربراہ چندر بابو نائیڈو، جو گزشتہ 112 دن سے اپنی پدیاترا میں آ رہا ہوں آپ کے لیے کے تحت ریاست کے دورے پر ہیں، 21 جنوری کو تلنگانہ سے علاقے آندھرا میں داخل ہو گئے۔ نلگنڈا سے ان کی پدیاترا ضلع کرشنا میں داخل ہوئی، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کرشنا ضلع کی سرحد پر تلگو دیشم قائدین اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں ان کا استقبال کیا۔ علاقے آندھرا میں چندر بابو نائیڈو کا داخل ہونا کسی چیلنج سے کم نہیں تھا۔ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے 28 دسمبر کو تلنگانہ مسئلے پر طلب کردہ کل جماعتی اجلاس میں تلگو دیشم پارٹی کی جانب سے موافق تلنگانہ نظریہ اختیار کیا گیا تھا۔ علاقے آندھرا کے کانگریس قائدین ان حالات کے لیے تلگو دیشم صدر چندر بابو نائیڈو کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ ان قائدین کا ماننا ہے کہ اگر چندر بابو نائیڈو تلنگانہ کی تائید پر مشتمل مکتوب حوالے نہ کرتے تو مرکز پر مسئلے تلنگانہ کو حل کرنے کے لیے دباؤ نہیں بڑھتا۔ کانگریس قائدین نے دھمکی دی ہے کہ چندر بابو نائیڈو کو ضلع کرشنا میں داخل ہونے سے باہر صورت روکا جائے گا۔ چندر بابو نائیڈو نے علاقے تلنگانہ میں موافق تلنگانہ نظریہ اختیار کرتے ہوئے دورے کو کامیابی سے ہمکنار تو کر دیا ہے، لیکن اب ضلع کرشنا میں ان کی پدیاترا کسی امتحان سے کم نہیں۔ جو وہ ضلع کرشنا میں آگے بڑھیں گے انہیں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جشن میلاد النبی کے موقع پر ہمیں دیگر ابنائے وطن کو تعلیمات محمدی سے واقف کرانے کی ضرورت ہے، تاکہ دیگر ابنائے وطن بھی دین اسلام کی تعلیمات سے واقف ہوتے ہوئے دین حق کی حقانیت کو تسلیم کریں۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے اہلیان محلہ ونستلی پورم کی جانب سے منعقدہ میلاد النبی کنونشن بعنوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام برائے امن و انصاف سے خطاب کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بات کو فراموش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت رب العالمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب تک ہم اپنے دین اسلام سے واقف کروانے کی ذمہ داری پوری نہیں کرتے اس وقت تک ہم کسی کے تعلق سے بدگمانی بھی نہیں کر سکتے۔ جناب زاہد علی خان نے جشن میلاد النبی کے موقع پر اسراف سے گریز کا عہد کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر امت مسلمہ صرف اسراف سے گریز کرنے لگ جائے تو مسلمانوں کی تعلیمی و معاشی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر امت مسلمہ عید میلاد النبی کے موقع پر برائیوں کے خاتمے کا عہد کرنا شروع کرے تو اندرون 10 تا 12 سال ملت اسلامیہ میں فی زمانہ موجود تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ جناب زاہد علی خان نے کہا کہ حیدرآباد میں ترک تعلیم کا رجحان تشویشناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ معاشی کمزوری ہے۔ ان معاشی کمزوریوں کے باوجود ہم اسراف سے گریز نہیں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اپنا وقار کھو چکے ہیں۔ انہوں نے ملت اسلامیہ کے تعلیمی، معاشی، سماجی وقار کی بحالی کے لیے اقدامات کو ناگزیر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ملک میں دیگر ابنائے وطن کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار رکھتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کرنے چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کئی مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں اور مسلمان ایک بڑی تعداد میں اس ملک میں بستے ہیں،
جنہیں اپنے وجود کو تسلیم کروانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان اور تہذیب کا تحفظ کریں۔ حافظ پیر شبیر احمد، TRS رکن اسمبلی ای راجندر، برادر آصف الدین محمد، رکن اسمبلی سدھیر ریڈی، مولانا ابرار الحق صدیقی اور دوسروں نے مخاطب کیا۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس دنیش ریڈی نے ان اطلاعات کو مسترد کر دیا کہ ریاستی دارالحکومت میں اضافی فورسز تعینات کی جا رہی ہیں۔ اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے DGP نے کہا کہ مرکز سے یا ریاست کے کسی حصے سے اضافی فورسز تلنگانہ اعلان کے پیش نظر حالات سے نمٹنے کے لیے تعینات کرنے سے متعلق کوئی ہدایت نہیں ملی ہے۔ بعض خانگی ٹی وی چینلز نے قبل ازیں اطلاع دی تھی کہ 28 جنوری سے قبل تلنگانہ پر یقینی فیصلے کے پیش نظر بڑے پیمانے پر مرکزی فورسز تعینات کی جائیں گی۔ رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ مرکزی وزارت داخلہ نے تلنگانہ اعلان کے پیش نظر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے فورسز روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے مدعو کیے جانے پر چیف سیکریٹری منی میتھیو اور DGP دنیش ریڈی ریاست کی سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر نئی دہلی روانہ ہوئے تھے۔ وزارت داخلہ نے وعدہ کیا تھا کہ مرکز کے اعلان کے بعد صورتحال سے نمٹنے ضرورت پڑنے پر اضافی فورسز روانہ کی جائیں گی۔ مہاتما گاندھی کے مجسمے کے بارے میں رکن اسمبلی چار مینار احمد پاشا قادری کی تقریر ایک سنگین تنازع کا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ مہاتما گاندھی کے مجسمے کی اسمبلی میں تنصیب کے بارے میں متنازع ریمارک کے خلاف تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ پرانے شہر کے چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن میں تلنگانہ راشٹر سمیتی کے قائدین نے پاشا قادری کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک شکایت درج کی ہے۔ ان قائدین نے پاشا قادری کی تقریر اور ان کے متنازع ریمارک کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے خلاف کارروائی کی مانگ کی۔ اس خصوص میں انسپکٹر چھتری ناکہ نارائن ریڈی نے بتایا کہ TRS کے ایک وفد نے یادداشت پیش کی اور مطالبہ کیا کہ پاشا قادری کی تقریر اور ان کے جملوں کا جائزہ لیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کے لیے کرکٹر آف دی ایئر کا اعزاز حاصل کرنے والے نوجوان بیٹسمین وراٹ کوہلی نے فارم میں واپسی کرتے ہوئے ایک روزہ میچز میں تیز ترین 4000 رن بنانے والے پہلے ہندوستانی بیٹسمین کا اعزاز بھی حاصل کر لیا ہے۔ کوہلی نے 96 میچز کی 93ویں اننگ میں 4000 رن پورے کر لیے۔ انہوں نے سابق کپتان سورو گنگولی کا 105ویں اننگز میں 4000 رن پورے کرنے کا ریکارڈ پہلے ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ گنگولی نے اس ریکارڈ کو قائم کرنے کے لیے 110 میچز کھیلے تھے، جبکہ کوہلی نے 96 میچز میں یہ سنگ میل عبور کیا۔ ون ڈے میچز میں سب سے زیادہ رن اور سنچری کے ریکارڈ کے حامل سچن ٹنڈولکر نے 4000 رن پورے کرنے کے لیے 115 میچ اور 112 اننگز کھیلی تھیں۔ کوہلی مجموعی طور پر سب سے تیز 4000 رن مکمل کرنے والے دنیا کے دوسرے بیٹسمین بن گئے ہیں۔ اس معاملے میں ویسٹ انڈیز کے مایہ ناز بیٹسمین ویوین ریچرڈز سر فہرست ہیں۔ انہوں نے 88 اننگز میں 4000 رن بنائے تھے۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔